अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मुअज़्ज़म बट। नाज़रीन, आज कल जो सियासत है वो काफ़ी हलचल का शिकार दिखाई दे रही है। एक तरफ वफाकी हुकूमत के पीछे पीटीआई और पीटीआई के चेयरमैन वो लगे हुए हैं और उनकी जानिब से दबाव बढ़ाया जा रहा है कि किसी तरह इंतखाबात की तरफ जाया जाए, और मुसलसल वो ये दबाव डाल रहे हैं हुकूमत पर कि इंतखाबात करवाए जाएँ। तो ऐसे हालात में जब हुकूमत के जो सबसे बड़े राइवलरी हैं, जो एक ही राइवलरी हैं, इमरान खान, जब वो दबाव बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में हुकूमत के जो साथी हैं, जो हुकूमत के एलाए हैं, जो पीडीएम का हिस्सा भी हैं, मुस्लिम जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, उनकी जानिब से आज एक तशवीशनाक बयान दिया गया जो कि वफाकी हुकूमत के लिए तशवीशनाक हो सकता है। उनकी जानिब से कहा गया कि हम पछता रहे हैं। एमक्यूएम के रहनुमा वसीम अख्तर जब बात कर रहे थे तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो पीपल्स पार्टी के साथ और जो वफाकी हुकूमत के साथ जो मुआहदे उनके हुए थे उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। काफ़ी नालां दिखाई दिए। उनकी जानिब से इल्ज़ामात भी आयद किए गए कि उनके जो वोट बैंक है उसे कम करने की कोशिश की जा रही है। वोट बैंक तोड़ने के लिए हल्का बंदियाँ अपनी मर्ज़ी से की जा रही हैं। तो आज वफाकी हुकूमत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यूएम के वफ़द की मुलाकात भी हुई है। उनसे जानेंगे क्या उन्होंने यकीन दहानियाँ करवाई हैं। दूसरा जो अहम पहलू, आज इलेक्शन कमीशन ने कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात होने थे 23 अक्टूबर को शेड्यूल थे, सिंध हुकूमत की जानिब से उन्हें 3 बार ख़त लिखा गया और सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि उनके पास नफरी मौजूद नहीं है सिक्योरिटी के लिए, जिस वजह से इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वफाकी हुकूमत से रब्ता किया गया। वफाकी हुकूमत ने ख़त में बताया कि वो नफरी नहीं दे सकते, आप इलेक्शन कमीशन और सिंध गवर्नमेंट जो फ़ैसला कर सकती है वो करे। तो इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला किया है कि इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी किए जाएँ। 15 दिन के बाद फिर देखा जाएगा कि इंतखाबात आया करवाए जा सकते हैं या नहीं। और तीसरा जो अहम मामला था वो आज पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। ये भी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। एक तरफ इमरान खान पीटीआई जो है वो मुसलसल इलेक्शन भी जीतती जा रही है, जो कि इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर क़यादत इनेकाद पा रहे हैं, और दूसरी तरफ मुसलसल इमरान खान और पीटीआई के दीगर जो रहनुमा हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बना रहे हैं और उनको यही कहा जा रहा है कि वो बाइस्ड हैं, वो पीडीएम के साथ मिले हुए हैं। और इस जो रेफरेंस में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 123 जो कौमी असम्बली के इस्तीफ़े दिए गए थे उनको यकजा करके मंजूर नहीं किया गया, बल्कि जो अलग अलग मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी का जो सिलसिला था ये उनकी जानिबदारी का सबूत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से तमाम पार्टियों के एक ही साथ वो केस सुना जाना चाहिए था, तमाम पार्टियों के एक ही साथ फैसले आने चाहिए थे। तो इस हवाले से भी पीटीआई नालां नज़र आती है। इन सब पे हम बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब, पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और एमक्यूएम पाकिस्तान से साजिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। साजिद अहमद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और मुलाकात भी हुई है एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, तो क्यों आप इतने ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं? कौन कौन से, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप बताइए कौन कौन से ऐसे जो मुआहदे किए गए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक तो हम पाकिस्तान जब एमक्यूएम पाकिस्तान ने आज से पहले, मैं आप थोड़ा सा प्रीवियस उसमें जाऊँगा, क्या कहते हैं अपना ईयर्स के अंदर, कि आज से पहले एमक्यूएम ने पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातों से मुआहदे किए। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, उसमें नून लीग भी, अच्छा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, सब जमातें शामिल हैं। अच्छा, लेकिन हमें ऐसा लगा कि जब इख्तिदार तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमात ने, पार्टीज ने एमक्यूएम का सहारा लिया, और जैसे ही काम निकल गया तो वो सब अपने वादों से मुनकर हो गए। अच्छा देखिए, एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात आज वज़ीर पाकिस्तान से एमक्यूएम का एक वफ़द मिला है, उसने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, जो सिंध गवर्नमेंट है, वो मुआहदों पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, और ये हमारे लिए एक तशवीशनाक बात है। अच्छा, ये आज अगर ये थोड़ी देर के लिए ये थोड़ा सा गौर करें, कोई ये कहे कि पीपल्स पार्टी तो है धोखेबाज, तो इसमें कोई शक नहीं।
وہ اس لیے کہ آج سے پہلے بھی، آج موجودہ چلیں ایم کیو ایم پاکستان، اس سے پہلے جو 22 سے پہلے جو ایم کیو ایم تھی، اس زمانے، ان کے زمانے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے 2-3 معاہدے ہو چکے ہیں. اس میں ایک زمانے کے اندر 88 میں معاہدہ ہوا تھا، اس میں پی کے شاہنی وغیرہ سارے لوگ شامل تھے، اور پھر وہ معاہدہ ٹوٹا، اور یہ تسلسل سے جاری اور ساری ہے. لیکن کبھی بھی انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا. لیکن ہم نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں کا ساتھ اچھا دیا، ساجد صاحب، اس پہ لیکن اس سوال یہ امپلیمنٹ اٹھتا ہے، نہیں ہوا. جیسے پھر آپ دوسرا، لمبی ایک تاریخ بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی آپ کے ساتھ وفا نہیں کی گئی، وعدہ وفا بہت ہوئے لیکن وہ توڑ دیے گئے، تو آپ بار بار انہی کے اعتماد کیوں کر لیتے ہیں، وفاقی حکومت کی طرف جھکاؤ کیوں کر لیتے ہیں پھر؟ اچھا، اس کی 2-3 وجوہات ہیں. مثال کے طور پر آج وزیر پاکستان سے جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں ایک تو معاہدے کے حوالے سے بات ہوئی. پھر جو پاکستان میں سینسز ہوئے پچھلے کچھ سالوں پہلے، اس میں کراچی کی آدھی آبادی کو کٹ کر دیا گیا. تو اس زمانے کے اندر خاقان عباسی صاحب تھے لاسٹ ٹائم جب پرائم منسٹر آف پاکستان، تو ان سے اس زمانے میں بھی ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے سینسس کے حوالے سے چیزیں رکھی تھی. تو انہوں نے، اس وقت میں خود بھی ایم این اے تھا، اس وقت میں بھی گیا تھا ان کے ساتھ، پارٹی کے لوگوں کے ساتھ. اس میں یہ طے پایا تھا، بلکہ خاقان عباسی نے فلور پر یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم کسی بھی یو سی کو ایک یو سی اٹھا کر ماڈل بنا کر وہاں ریسینسس کروائیں گے، اس سے ہم تمام کراچی کا آئیڈیاز لیں گے، اس کے پورے کراچی کے تمام یو سیز میں آبادی کا کیئر ہے. اچھا، وہ بھی اس پر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر جو ڈی لمیٹیشن ابھی کچھ عرصے پہلے کراچی کے اندر کی گئی ہے، نئے اضلاع بنائے گئے ہیں، کراچی کی آبادی کو کٹ کیا گیا ہے. اپنے مطلب کی یو سیوں میں جو یو سیز بنی ہیں، ان کی آبادی 20-25 ہزار پہ یو سی بنا دی گئی ہے. لیکن جہاں ایم کیو ایم کے اردو بولنے والے سپورٹر ووٹر رہتے ہیں، وہ 60-70 ہزار پہ یو سی بنائی گئی ہے. ہم نے کہا ڈی لمیٹیشن کو بھی صحیح کریں. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ آئین کے آرٹیکل 1 کے تحت پولیٹیکل، فائنینشیل اور کیا کہتے ہیں اپنا ایڈمنسٹریٹو تمام اختیارات وفاقی گورنمنٹ دے گی. لاسٹ ٹائم جو چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہونے سے پہلے انہوں نے آخری دن ایک فیصلہ کیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت سندھ گورنمنٹ فوری طور پر اس کو امپلیمنٹ کرے. لیکن اس پر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. نہ تو معاہدے کی کوئی پاسداری کی جاتی ہے، یہاں پولیٹیکل جماعتیں کرتی ہیں، نہ سپریم کورٹ کی سنتی ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، یہی آپ کا 3-4 پوائنٹ آ گیا جماعتیں ساجد بچی ہیں صاحب، آپ ہمارے پاکستان کے ساتھ ہی اندر. موجود رہیے گا. بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. ایسا لگ رہا ہے ان کے شکوے شکایتوں سے کہ کافی زیادہ ان سے جو ہے وعدے تو کیے گئے تھے لیکن وعدے وفا نہیں ہو رہے. تو آپ تو اپنے دوست کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اور ان کے بغیر اگر کہا جائے آپ کی الائڈ جو حکومت ہے، وفاقی حکومت، وہ تو چل نہیں سکتی. تو کیسے ان کو مطمئن کریں گے آپ؟ دیکھیے، جو اتحادی حکومت ہوتی ہے، الائز ہوتے ہیں، ان میں کبھی بھی سب اچھا ہے کہ رپورٹ نہیں آتی. ایون آپ ایک گھر میں بھی رہ رہے ہوں تو ساتھ رہنے والوں میں گلے شکوے نہ ہوں اور سبھی خوش ہوں. یہ تو میرے خیال سے صرف کتابوں کی باتیں ہیں. در حقیقت ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ حکومت جو بنی ہے، مختلف الخیال سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن کیونکہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا اور پی ٹی آئی نے ملک کو جس سطح پہ پہنچایا، تو یہ حکومت اپنے حصہ لینے سے زیادہ ملک کو اور ریاست کو بچانے کے لیے تھی. لیکن اس میں بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش رہی ہے کہ وہ تمام جماعتیں جن کی نمائندگی اتنی زیادہ نہیں ہے، انہیں زیادہ سے زیادہ نمائندگی دی جائے. اگر آپ کمپیریزن کریں، حکومت یہ بھی ایم کیو ایم کی سپورٹ سے بنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عمران خان کی حکومت بھی ایم کیو ایم کی سپورٹ سے بنی تھی. اس میں کتنے منسٹرز تھے؟ کیا گورنر سندھ ایم کیو ایم کا تھا؟ کیا اسی طرح ان کی عزت اور تکریم تھی؟ ان کے وزیر کو وزیر قانون تھے، وہ تقریباً ٹوٹ کے عمران خان نے اپنے میں ہی انہیں بنا لیا ہوا تھا، اور ایم کیو ایم کی قیادت کے ساتھ کوئی مشاورت کسی وقت نہیں ہوتی تھی. ان کا گلہ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پہلے سے حالات جو ان کے پرانے اتحادی عمران خان اور پی ٹی آئی ہے، اس سے تو بہت بہتر ہے. لیکن بہرحال پھر بھی رہتا ہے، میں یہ کہوں کہ کوئی گلے شکوے نہیں انہیں ہم سے یا ہمیں ان سے، تو وہ ہمیشہ رہیں گے کیونکہ ہم مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. ود ان اے پولیٹیکل پارٹی بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں، اور وہ ایم کیو ایم کے ہاں ہیں. اور آج بہت ساری جو ان کے پرابلمز ہیں وہ ان کے اپنی ذاتی اختلافات پارٹی کے اندر کے ہیں. ویسے بھی ایم کیو ایم کا ایک مزاج رہا ہے، یہ ذرا خوش کم رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا صحیح لہو ہے. گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو یہ اپنا لہو گرم رکھنے کے لیے ذرا اس طرح
جس شہر میں بھی رہنا. چلیں ان کے ایک اور اعلائے جو ابھی ریسنٹلی رہے ہیں وفاقی حکومت میں پی ٹی آئی کے، ہمارے ساتھ فردوس شمیم نقوی پی ٹی آئی کے رہنما موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. نقوی صاحب، آپ بھی اعلائے رہے ہیں اور آپ کے جو دور حکومت میں بھی ہم نے دیکھا کہ کافی میں نقوی صاحب آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے دور حکومت میں جب ہم نے سنا تب بھی ایم کیو ایم پاکستان کو تحفظات رہتے تھے، اب جو ان کی جانب سے ابھی گلے شکوے کیے جا رہے ہیں، آپ ایک تو ان کو کیسے دیکھتے ہیں، کتنے ویلڈ ہیں، اور دوسرا جو الیکشن کمیشن نے آج کراچی کے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، پہلے تو میں نے ایم کیو ایم کا نام جو ہے، پتہ نہیں ساجد صاحب کس ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں. یہ مہاجر قومی موومنٹ ہیں، متحدہ قومی موومنٹ ہیں، یا جو میں نے ان کی جماعت کا نیا نام رکھا ہے یہ اس سے تعلق رکھتے ہیں مجبور قومی موومنٹ. یہ مجبور لوگ ہیں. مجبور لوگوں کو تھوڑی سی چمک دکھائی جاتی ہے نوٹوں کی تو بک جاتے ہیں. بیچارے بھکاری پرانے ہیں. تو نقوی صاحب آپ نے بھی ایسے ہی نوٹ دکھائے تھے، پھر ہی اعلائے بنے تھے. سن لینا جی برادر محترم، 2 منٹ دے دیجئے. آپ کے اگر سوال کا جواب نہیں آئے تو اس وقت آپ اعتراض کر لیجئے گا، میں آپ کے پھر دے دوں گا. تو بات یہ، اب تو ان کا حال یہ ہو گیا کہ پہلے زرداری صاحب نے اپنی تجوری کھولی تھی تو انہی نے حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا. اب تجوری کھولی ہے تو گورنرشپ بخش دی انہی نے اس کو. بات ساری ہے کیا چیز نہیں پوری ہوئی تھی. کیا گنتی پوری کرنے کا انتظام خود امین الحق کے انڈر نہیں آ گیا تھا سینسس کا؟ کیا کراچی کے لیے وفاق نے 635 ارب کا پیکج نہیں دیا تھا؟ کیا ایم کیو ایم کے ہر ایم این اے کو 40 کروڑ روپے سالانہ نہیں ملے کہ وہ اپنے علاقے میں کام کرے؟ کیا ماضی میں ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ 637 ارب میں کے 4 کا منصوبہ جو 2007 سے بند تھا، انہی نے کتنا شور مچایا. وہ 2004 سے S3 کا منصوبہ بند تھا، کتنا شور مچایا. وہ جو ٹرانسپورٹ کا نظام جس میں 2004 میں 22,000 بسیں تھیں اور 2022 میں 4,500 بسیں رہ گئی، اس پہ انہی نے کتنا شور مچایا. ان کے میئر تھے، انہی نے 2013 کا قانون کو رد کیا. انہی نے کتنی دفعہ گھیراؤ کیا. یہ تو فرینڈلی اپوزیشن ہے پی 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 کی. آپ بھول گئے 2013 سے پہلے کیا ہوا تھا؟ یہ ایل آئی تھے. پھر جسٹ ٹو میک شور کہ ان کا اور پی 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 کے مشاورت سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے تو یہ جا کے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ گئے. یہ تو ایک ٹیلی فون کی مار ہے. میں بغیر نام لیے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مجھے ان کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ فردوس بھائی پریشان کیا ہوتا ہے، ہم کوئی جاننا چاہتے ہیں، ایک فون کرا دو، کسی کرنل سے ہی کرا دو. ساجد صاحب، آپ نے نقوی صاحب کی باتیں سنی ہوں گی، کیا کہیں گے آپ؟ مجبور قومی موومنٹ بھی آپ کو انہوں نے کہہ دیا، ٹیلی فون کی ایک فون کال کی مار آپ کو کہہ دیا، ٹھیک آ رہی تھی پھر خراب ہو گئی. اٹ مینز کہ آپ کو پہلے اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس پر کیا رسپونڈ کریں گے؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ایم کیو ایم پاکستان رہی اور تقریباً 3.5 سال پونے 4 سال تک پارٹ آف دا گورنمنٹ رہی، لیکن کراچی کے پروجیکٹ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکا جس کا وعدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا. اچھا، دوسرا یہ کہ دیکھیں الزامات کوئی کسی پر بھی لگا سکتا ہے، لفظوں کا کھیل کوئی بھی کھیل سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بہرحال میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس پاکستان کے اندر اس وقت تو ہمیں مجبور نظر آئے 3.5 سال پونے 4 سال تک عمران خان صاحب خود ہی کہہ چکے ہیں کہ میں خود اتنا مجبور تھا کہ میری سنی نہیں گئی. نیب پر میرا اختیار نہیں تھا، عدلیہ پر میرا اختیار نہیں تھا. تو جب وزیر اعظم پاکستان ہو کر جن کا صدر بھی، جن کا وزیر اعظم بھی، کے پی پی کے میں جن کی حکومت بھی، پنجاب میں بھی جن کی حکومت رہی، بلوچستان کے اندر بھی جن کا کچھ نہ کچھ سسٹم رہا، اتحادی حکومت رہی وہاں پر. ساجد صاحب، باقی انہوں نے تو کہہ دیا کہ ان کا اختیار نہیں تھا، باقی اختیارات کہیں اور تھے. تو آپ کی متحدہ قومی موومنٹ کا اختیار آپ لوگوں کے پاس ہے؟ میں وہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان بے اختیار تھا، غریب آدمی بیچارہ، اور صدر پاکستان بیچارے بے اختیار تھے، پوری پارٹی بے اختیار تھی، اور پھر یقیناً
جب بے اختیار تھے اور اختیار جب خود بے اختیار تھے تو وہ دوسروں کو اختیار نہیں دے سکتے تھے. تو یقیناً ہماری مجبوری بھی ہو گیا وہاں سے نکلنا, ان کی گورنمنٹ چھوڑ کر باہر آنا ضروری ہو گیا کہ یقیناً جب بے اختیار لوگوں کے ساتھ رہ کر یہ اختیار ہمیں نہیں دے سکتے. اور جہاں تک رہ گئی کہ ایم این ایز کو فنڈنگ کی, تو پی ٹی آئی نے اپنے ایم این ایز کو بھی فنڈنگ کی, ٹھیک ہے نا. ہمارے کراچی میں 7 ایم این ایز ہیں کراچی حیدرآباد کے ملا کر, تو فنڈنگ کی, تو فنڈنگ ان کے اکاؤنٹ میں نہیں آئی, وہ پی ڈبلیو ڈی کے اندر گئی, وہاں سے پروجیکٹ لکھ کے دیے. ٹھیک ہے, کراچی ایک ہینڈسم اماؤنٹ کو تو دے رہا ہے وفاق کو, سندھ گورنمنٹ کو, ایک ہیوج فنڈنگ ٹھیک دے ہے. رہا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا ساجد صاحب, آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا. بیری صاحب کی طرف آؤں گا. نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تجوری جہاں جہاں جاتی ہے ایم کیو ایم اس کے پیچھے جا رہی ہوتی ہے. کون سا خزانہ کھولا ہے آپ نے ایم کیو ایم کو ساتھ ملانے کے لیے؟ اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک فون کال کی مار ہیں جہاں بٹھا دیا جائے. تو آپ اس پہ کیا رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں رہتا, زبان ایسی, رویہ ایسا. یہ وہ پی ٹی آئی کا یہی ہے, اور دیکھ لیں یہ انہوں نے حاصل وصول کیا ہے. کسی بندے کے کل تک جب ان کے ساتھ تھے کون سی تجوری کس کی چل رہی تھی, اور کسی کو تانا دینے والے کہ ایک فون کال کی مار ہے. یہ تو ان کی تو وزیر اعظم ہو کے وہ کہتا تھا کہ میری فون کال ریکارڈ ہوتی ہیں اور صحیح ہوتی ہیں, ہونی چاہیے, بڑا ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان شگوفوں کو اور ان مسخروں سے پاکستان کے عوام واقف ہیں. انہوں نے پاکستان کی سیاست کو اتنا پراگندہ کیا ہے, اتنا پلیوٹ کیا ہے, کسی کا احترام انہیں نہیں آتا. آج پھر دوبارہ ایم کیو ایم کے اوپر ان کی بندوقیں انہوں نے تانی ہوئی ہیں. کل تک بھی انہیں دہشت گرد کہتے تھے, پھر انہیں سر پہ بٹھایا, پھر چل کے یہ ان کے مرکز گئے, معافیاں مانگی, حکومت میں شامل کیا, اور جب آج وہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کی زبانیں پر. میں سمجھتا ہوں کسی جماعت کو اس طرح کی تنقید سے بالاتر ہونے کی بجائے پالیسیز پہ بات کی جا سکتی ہے. ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں, ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ, کیونکہ ہم بہرحال مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, لیکن ایک باہمی احترام کا معاملہ ہوتا ہے. ایم کیو ایم اپنے ووٹرز کے لیے, اپنی پارٹی کے مفادات کے لیے زیادہ سے زیادہ مانگے گی, یہ اس کا رائٹ ہے, اور دوسری جماعتیں اپنے رائٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ بات کریں گی. پولیٹیکل سسٹم کے اندر یہ ہوتا ہے, اور دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے, کوئی بھی خوش نہیں ہوتا. میں اسی طرح کہتا ہوں کہ اس کی مثال آپ ایک گھر سے لے سکتے ہیں. ایک گھر کو چلانے کے لیے کہیں خاتون ہو, مرد ہو, باپ ہو, بھائی ہو, بیٹا ہو, سب اپنے اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں, اور انہیں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. لیکن جنہیں نہ کوئی گھر چلانے کا تجربہ ہو, اور وہ کیسے حکومت چلائیں گے؟ اور اسی لیے ان کی زبانوں کا یہ کام ہے. میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کے جو ہمارے اتنے مسائل نہیں ہیں, ایم کیو ایم کو جتنے مسائل ہوئے ہیں, ایم کیو ایم کو توڑا گیا ہے ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے عامر صاحب, جو ابھی آپ نے بات کی پی ٹی آئی کے حوالے سے, فردوس شمیم نقوی صاحب سے اس کا میں جواب لوں گا. ابھی مجھے بریک لینی ہے. آپ تینوں مہمان میرے ساتھ موجود رہی گا, ابھی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. نقوی صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اور آپ نے بریک سے پہلے عامر حسن صاحب کی بات سنی, اور عمومی طور پر یہ تاثر اکثر ان کی جانب سے, آپ کے مخالفین کی جانب سے یہ سٹانس لیا جاتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ ان کو بالکل اجلا صاف قرار دیتے ہیں, جیسے ہی وہ آپ کے خلاف ہوتا ہے تو آپ کے لیے وہ سب سے بڑا چور اور ڈاکو بن جاتا ہے. چونکہ اس کی مثالیں وہ ایسے دیتے ہیں کہ جب پرویز الہی آپ کے ساتھ نہیں تھے تو وہ سب سے بڑے ڈاکو تھے, آج وہ آپ کے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد جب ایم کیو ایم آپ کے ساتھ تھی تو آپ کے چیئرمین یہ کہتے تھے کہ ان سے زیادہ نفیس لوگ ہی کوئی نہیں ہیں, تو آج آپ کے وہ ساتھ نہیں ہیں تو آپ پھر شدید الفاظ میں انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اس تاثر پر آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ جی, پہلی چیز تو میرے چیئرمین نے کس شخص کو نفیس کہا تھا؟ پوری پارٹی کو کہا تھا یا خالد مقبول کو کہا تھا؟ انہوں نے ایم کیو ایم کا کہا تھا نقوی صاحب. نہیں جی, انہوں نے خالد مقبول صدیقی صاحب کا اور امین الحق کے لیے کہا تھا. نقوی صاحب مجھے یاد ہے انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا ایم کیو ایم والے, یہ لفظ انہوں نے یوز کیا. دیجیے نا, آپ نکال دیجیے ٹیپ میں. چلیں آگے رسپونڈ کریں آپ. تو دونوں کو, اشخاص کو نفیس کہا تھا, پارٹی کو نفیس نہیں کہا تھا. پارٹی کا یاد کرنا ہے
تو میرا اسٹیٹمنٹ نکالیے. اور وہی سچ اور حقیقت ہے. جب پارٹی نے، میں کراچی کا صدر ہوتا تھا، 22 سال میں نے اس جماعت کی مخالفت کی تھی. الطاف حسین نے جو اس شہر کا حشر نشر کیا تھا، پیپلز پارٹی تو انہیں اپنی گورنمنٹ کا حصہ بنا رہی تھی. اس شہر کو بوری بند لاشوں کا تحفہ دینے والے یہ، اغوا برائے اعتماد کرانے والے یہ، اور بھتہ لینے والے یہ. میں نے ان کو جب ہم نے لیا تھا تو میں نے مجبوری کہا تھا، مجبوری. اور مجبوری یہ تھی کہ باقی دونوں جو تھے وہ ان سے بھی گندے تھے، یعنی پی ایم ایل این اور پی پی پی. اب میں بات کرتا ہوں عامر حسن صاحب کی جو کر رہے ہیں. میں کہاں سے شروع کروں؟ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے شروع کروں یا زرداری کے؟ اصغر خان کے لیے کس نے لگایا تھا؟ وہ مجھے کہنے کی ضرورت ہے. اور پھر زرداری نے کیا کہا تھا؟ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. تم تو 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم تو ہمیشہ ہیں. اور بتاؤ کیا کیا کہا تھا نواز شریف اور ان کے لیے، جو شہباز شریف نے کہا میں لاشیں گھسیٹوں گا، پیٹ سے پھاڑ کے نکالوں گا. اور انہیں نے کیا نہیں کہا کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں اور غدار ہیں. نکالوں زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹ اور سناؤں ان کو. بھائی ہم تو بڑے سادہ لوگ ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ این آر او 1 جب تک نہیں ملے تو سر محل میرا نہیں. این آر او 1 مل جائے تو جا کے کہہ دو کہ یہ ثبوت ہے میرا ہے. جب تک ہار خرید نہ ہو تو وہ سوئس بینک کا اکاؤنٹ استعمال ہو جائے. جب پرائم منسٹر کو کہا جائے کہ خط لکھو اسی کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان کے، تو وہ اپنی پرائم منسٹری کھودی، اس نے نہیں کیا. اور پھر اس پہ ہی نہیں، پھر جو اس وقت کا ان کا شاہی نوکر واجد شمس الحسن کو بھیجا، پہلے ایمبیسڈر بنایا، پھر بھیجا، پھر سوئس کورٹ سے کاغذات لے کے آئے. وہ ان کی ذاتی جائیداد تھے جو غائب کر دیے. اور واجد شمس الحسن جو ہے وہ برٹش سٹیزن ہو گئے. یہ ہے ان کا قومی کردار، یہ ہے ان کا قومی چہرہ. یہ آج جو ملک زبوں حالی کا شکار ہے، اس کے پیچھے اس کے حکمراں ہیں. جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے، 35 سال اگر فوج نے حکومت کی ہے جرنیلوں نے، تو وہ ان کا حصہ ہے. اگر جمہوریت کے لوگوں نے باقی 40 سال کیے تو اس میں جس کا جتنا بڑا حصہ ہے وہ مانے کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ جسٹس نہیں کیا. ورنہ ہم بھی کوئی چین ہوتے، ہم بھی کوئی ملیشیا ہوتے، اور کچھ نہیں. 71 کے بعد شاید ہم بھی بنگلہ دیش سے آگے ہوتے. ٹھیک ہے نقوی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. کہیں تو تلاش کر لو، کہیں تو پاکستانی بن کے سوچ لو میرے برادران. بالکل، یہ تمام سیاستدانوں کو ہی سوچنا ہوگا کہ ایک یونٹ ہو کے پاکستانی ہو کر سوچنا پڑے گا. ساجد صاحب یہ بتائیے گا. جی ساجد صاحب، آپ غلط کہہ رہے ہیں، تمام پاکستانیوں کو سوچنا ہے. سیاستدان صرف نہیں سوچتے. نقوی صاحب چونکہ وہ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، سیاستدان عوام کو ہی ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ساجد صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. کیا سیریسلی آپ سوچ رہے ہیں کہ حکومت نے اگر مطالبات نہ مانے تو علیحدگی ہو سکتی ہے، یا پھر پریشر بلڈنگ ٹیکٹس ہی آپ آزما رہے ہیں؟ اور آج جو ملاقات ہوئی ہے، کیا وزیر اعظم نے آپ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے مطالبات پورے ہو جائیں گے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو ہم نے ٹھیکہ نہیں رکھا کہ پاکستان میں جمہوری نظام کو چلانے کے لیے ہم ہی ٹھیکیدار اکیلے ہیں نا، کہ کوئی ہمارے مطالبات کو پورا کرے نہ کرے، کوئی کراچی کے باسیوں کا خیال کرے نہ کرے، کراچی کے ساتھ زیادتی ناانصافی وہ کرتا رہے اور ہم اس کو جمہوریت بچانے کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دیتے رہے. تو ایک تو ہم اس پوزیشن سے یقیناً باہر آنا چاہ رہے ہیں. ابھی تک ساجد صاحب کوئی ایسی مثال ہے نہیں ابھی تک کہ آپ نے اس طرح وفاقی حکومت کو چھوڑ دیا ہو؟ کیا اس دفعہ کوئی نئی تاریخ رقم کرے گی ایم کیو ایم پاکستان؟ نہیں، ایم کیو ایم کی تاریخ یہی رہی ہے. ابھی گزشتہ کچھ عرصے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو بھی چھوڑا ہے کہ حکومت کو چھوڑ کے باہر آئی ایم کیو ایم. اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم نے پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ چھوڑتے رہے. اور کیونکہ جس طرح فردوس شاہی نقوی صاحب قابل احترام ہے، ہمارے بزرگ بڑے ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اچھے تعلقات بھی ان سے ہمارے. انہوں نے کہا کہ تجوری کا منہ کھول دیا ہوگا. تو دیکھیں، آج تک اس بات کو تو میں حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم نے آج تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہو، پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ. صرف کراچی کے مفاد میں کوئی بھی پولیٹیکل جماعت معاہدے کرتی ہے، کولیشن کا حصہ بنتی ہے، پارٹنر بنتی ہے کسی بھی حکومت کا، کسی بھی گورنمنٹ کا، پارٹ آف دا گورنمنٹ پارٹ بنتی ہے، اس کا صرف بنیادی ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تو بنیادی ریزن یہی تھا کہ کراچی کے ایشوز کو ریزالو کرنا.
اب جیسے K4 منصوبے کے حوالے سے بات کی، خود فردوس شمیم نقوی صاحب نے کہا کہ ہم بہت لڑے، بہت چلائے، یہ ہمارا حق ہے، وہ اس لیے کراچی کے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا تھا، اب چاہے 100% دیا یا 70% دیا۔ اچھا اس کے علاوہ S3 کا منصوبہ، ماس ٹرانزٹ، سرکولر ریلوے، کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ جانا، آئین کے آرٹیکل 148 کے تحت سپریم کورٹ میں پٹیشن لگانا، کراچی کے مسائل پر لڑنا جھگڑنا، یہ ہمارا حق ہے، وہ اس لیے کراچی کے ووٹر لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بعض اوقات وہ ہم سے ناراض ہوئی، جیسا 2002 کے اندر MQM کو 5 سے 7 سیٹیں کم کن ملی تھی، اس زمانے میں MMA بنی تھی، ان جو مذہبی جماعتوں کا ایک کولیشن بنا تھا پورا، وہ لوگ ان لوگوں نے ون کیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے MQM واپس آئی اپنی پوزیشن کے اندر۔ تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کراچی کے لیے ہم ہمیشہ لڑیں، اور کبھی بھی پیسے کی سیاست MQM نے نہیں کی ہے، یہ پیسے نہیں لیے، فنڈ لیا ہے کراچی کے لیے، پروجیکٹ لیے ہیں، فنڈ بھی نہیں بلکہ پروجیکٹ لیے ہیں، پروجیکٹ بنوائے۔ مثال کے طور پر حیدرآباد یونیورسٹی کے حوالے سے ہم خود پورا کا پورا ایک بہت بڑی ٹیم گئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، عمران خان صاحب کے پاس، اس زمانے کے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، ابھی 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، 2 سال کی پہلے کی بات ہے، لیکن اوپننگ تو ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے، اس کی اوپننگ اسلام آباد پرائم منسٹر ہاؤس سے کی گئی، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا نا۔ تو ہمارا جو محبت کا رشتہ ہے کراچی کے ساتھ ہے، حیدرآباد کے ساتھ ہے، میرپور خاص کے ساتھ ہے، جو لوگ ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں اس شہر میں رہنے والے، خواہ کسی بھی قومیت کے ہوں، مذہب کے ہوں، فرقے کے لوگ ہوں، ان سب کے لیے MQM نے کام کیا ہے۔ جہاں تک رہی پالیٹکس کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، کل عمران خان صاحب گورنمنٹ میں تھے، آج نہیں ہے، کل ہماری پیپلز پارٹی سے اچھی تھی، آج نہیں ہے، تو یہ پارٹ آف دا پالیٹکس ہے سب کچھ نا۔ اور اس میں ٹھیک ہے ساجد صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کی طرف میں واپس آؤں گا، ابھی بیرسٹر صاحب آپ کی طرف رخ کروں گا، اور دوسرا جو موضوع تھا آج کا اہم، وہ کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کراچی کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا آج فیصلہ کیا گیا ہے، اس پر چونکہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈر گئے ہیں، آپ میدان میں نہیں اترنا چاہتے، اس وجہ سے آپ کو یقین تھا کہ آپ کی ہار یقینی ہے، تو آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الزام ہے جو لگانے کی کوشش ہے۔ پیپلز پارٹی نے ابھی پرسوں کراچی کے اندر اپنی کامیابی سے ثابت کیا ہے، وہ شخص جسے بڑا تکبر اور گھمنڈ ہے اپنی پاپولیرٹی کے اوپر، اسے پیپلز پارٹی کے ایک ورکر نے بڑی لیڈ سے ہرایا ہے، تو ہم الیکشن سے کیوں بھاگیں گے، یا ہمیں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹھپے لگائے ہیں، اس وجہ سے آپ جیت گئے ہیں۔ چلیں انہیں پھر زیادہ پتا ہوگا، 6 سیٹیں یہ جیتے ہیں، ٹھپے 6 سیٹوں پہ ان کے چل گئے، پھر ایک پہ ہمارے بھی چل گئے، یہ تو پھر ٹھپے سے ہی کام بنے گا نا۔ اگر ان کا ٹھپے سے جیت، ان کے ٹھپے لگائے تو کوئی اور لگاتا ہے، ہم جیتے تو ٹھپے ہم لگاتے ہیں، یہی تو ان کی یہ تھے کہ بچوں والی باتیں ہیں، وہ نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے بچے بات پہ ضد کرنا، اپنی باری لے کے بعد میں پاؤں رگڑنا شروع کر دینا اور رونا شروع کر دینا۔ اب یہ جو ایک ضدی بچہ ہے، نوکھا لاڈلا، اس کی گفتگو ہے۔ فردوس شمیم صاحب ایک اچھے انسان ہیں، اب انہیں بزرگ سیاستدانوں میں شمار کر لینا چاہیے۔ اگر یہ ذرا تھوڑا سا عمران خان کے یوتھیے سے نکل کے تھوڑا سا مدبر کردار ادا کریں، میں ان کے دکھ سے آگاہ ہوں، جیسے یہ کہتے ہیں کہ سب کو پاکستانی ہونا چاہیے، تو وہ فردوس صاحب کو بھی پاکستانی ہونا چاہیے۔ ان کا صدر پاکستان ہے، 80% پاکستان پہ ان کی حکومت ہے، 3 صوبوں میں 2 یونٹس میں، پھر بھی رو رہے ہیں، پھر بھی اپوزیشن بنے ہوئے ہیں۔ اور کیا چاہیے جناب آپ کو؟ اس وقت پورے پاکستان میں آپ دن دناتے پھر رہے ہیں۔ ہاں عمران خان نے کس کے بارے میں بدزبانی کی ہے، فردوس شمیم نقوی صاحب ابھی پروگرام سے فارغ ہوں، گوگل کریں، پاکستان کا سب سے بد زبان سیاستدان، یہ گوگل پہ سرچ کریں گے تصویر کے ساتھ آ جائے گا، اور اگر یقین کرنا ہو تو عمران کی تقریریں بھی آ جائیں گی۔ تو بد زبانی میں کسے ملکہ حاصل ہے، یہ فردوس صاحب بھی جانتے ہیں، اور انہیں بھی پتا ہے کہ عمران خان انہی کو پسند کرتا ہے جو بد زبان ہوتے ہیں۔ یہ کیوں پیچھے رہ گئے؟ اور ان کے پیچھے وہ آنے والا ایک وہ کیا ہے ڈرامے باز سے سندھ میں جسے صدر بنایا، انہیں نکال کے اسے لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا۔ کیوں بنایا؟ وہ تو تھا ہی نہیں PTI میں، لیکن وہ بدتمیز ہے، بدتمیز بد زبان عمران خان کو پسند ہے۔ تو عمران خان کے تو سارے جو پرانے لوگ تھے جو بدتمیز اور بد زبان نہیں تھے، ان کی ہو گئی چھٹی، اور جتنے بدتمیز اور بد زبان ہیں
وہ عمران کے چیف آف سٹاف سے لے کے نیچے عملہ ہے. یہ عمران کی طبیعت ہے جو ہے ہم فیکٹس پہ بات کریں. نہیں بٹ صاحب مجھے بات پوری کر لیں دیں. میں پرسنل اٹیک بالکل نہیں کر رہا. میں تو فردوس صاحب نے بات کی تھی, ذوالفقار علی بھٹو کا یہ کبھی بھی طریقہ کار نہیں رہا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں رہا. ہم نے 2 خواتین کی قیادت میں پاکستان کے اندر سیاست میں حصہ لیا ہے, بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو, اور ہم نے رواداری سیکھی ہے اور رواداری آتی ہے. جو انہوں نے پریزیڈنٹ زرداری کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ تم 3 سال کے لیے آتے ہو اینٹ سے, اب یہ خود اہل زبان ہے. اینٹ سے اینٹ بجانا محاورہ ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. اگر میں کہہ دوں کہ میں پی ٹی آئی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. یہی ہے کہ میں آپ کو ختم کر دوں گا سیاسی طور پہ, اور آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں, اس میں کون سی غلط بات ہے؟ یہ آئینی گفتگو ہے جو آصف علی زرداری صاحب نے کی ہے. لیکن میر جعفر کہنا, میر صادق کہنا, سپہ سالار کو غدار کہنا اور جانور کہنا, اس پہ کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ اسی لیے فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستانی بنے. عمرانڈوز جتنے ہیں ان کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, آپ کا موقف آ گیا ہے, یہ میں رسپانس لے لیتا ہوں. نقوی صاحب, ایک تو بیرسٹر صاحب کی باتیں آپ نے سنی, رسپانس بھی کر دی گا. دوسرا, ابھی حال ہی میں آپ ضمنی انتخاب ہارے ہیں کراچی میں, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی سے پیپلز پارٹی اس لیے دوڑ رہی ہے, بھاگ رہی ہے چونکہ آپ یقینی طور پر آپ نے جیت جانا تھا. تو یہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, پہلے سوال کا جواب ہے پہلے دے دو, پھر آخر میں ان کے سوال جو اٹھائے ہیں ان کا بھی. پہلی چیز, 245 کا الیکشن ہوا, 13 جماعتیں ساتھ مل کے لڑی. 13 جماعتوں کا نہیں, ساری جماعتیں جو پی ٹی آئی کے خلاف لڑی ان کا ووٹ ٹوٹل کر لو اور پی ٹی آئی کا ٹوٹل کر لو, تب بھی پی ٹی آئی کا ٹوٹل زیادہ. یہ تو ایک انتخاب ہوا کراچی میں عمران خان کو ہٹانے کے بعد. کل کے انتخاب میں کتنی ویڈیوز آ چکی ہیں جس میں ٹھپوں کی بات ہوئی ہے. ہمارے صدر کراچی کے بلال غفار کو ان کے ایم پی سلیم مراد نے مارا, اس کا گواہی بھی ہے, وہ خود بھی گواہی دیتا ہے کہ میں تو اس کو گریٹ کرنے کے لیے اترا تھا. یہ تو ان کی تہذیب کا عالم ہے. ہمیں صاحب دکھاؤں وہ ویڈیو یا اس کا بیان دیکھ لینا. ہم ہاتھا پائی اور غنڈہ گردی نہیں کرتے. ناظم جوکیوں کا کام ہم نے نہیں کیا, آپ لوگوں نے کام اتارا آپ کے اس نے. ابھی بھی آج بھی جو عزیر بلوچ دندناتے پھر رہے ہیں وہ بھی آپ کی پارٹی کا حصہ ہے. آپ اس کے خلاف کوئی وٹنس ہی نہیں لانے کو تیار, جو پروسیکیوشن کا حال ہوا ہے. یہی کام آپ کرتے آئے ہیں ماضی کے اندر بھی. اور آپ کے جو راؤ انوار صاحب ہیں, انہی نے جس کو مارا وہ کیوں مارا وہ بھی سب کو پتا ہے کہ اس کا بلاول ہاؤس سے کیا تعلق تھا, اس شخص کا جو مارا گیا. میں ادھر پروگرام میں وہ عیاں نہیں کرنا چاہتا, ایان علی کو عیاں نہیں کرنا چاہتا تو باقی کیوں کیا عیاں کروں میں. اس سے کہ جو اخلاقیات اور حرکات ہے جو زنانیوں کے ساتھ اور نیو یارک والوں کے ساتھ طریقہ کار رکھا گیا, میں اس کا بات نہیں کروں گا. بات شرعی زبان کی بات کر رہے ہیں نا. ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک کہتا ہے بچہ کو پیار میں گدھے تو اس میں پیار بھی ہوتا ہے, اور ایک گدھا تو اس میں غصہ بھی ہوتا ہے. جو آصف زرداری صاحب کا لہجہ تھا نا اینٹ سے اینٹ بجانے, وہ اردو کے محاورے کا نہیں تھا, وہ بڑا تمسخر اڑانے کا تھا اور حقارت کے ساتھ پاکستان کے جرنیلوں سے بات کر رہے ہیں. یہاں تک اور آپ کو لوکل باڈیز کے ثبوت چاہیے. دیکھیں ہم جو کہتے ہیں نا یہ الیکشن کمیشن نہ آئے, پچھلے بدھ کو میٹنگ ہوئی پوری الیکشن کمیشن, فیصلہ انہوں نے کیا کہ دونوں انتخاب ہوتے ہیں, 16 تاریخ کو بھی اور 23 تاریخ کو. جھوٹ بول رہا ہوں تو عامر کہہ دیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. پھر اس بدھ سے آج منگل تک کیا زیادہ پانی آ گیا, زیادہ بارش ہو گئی؟ بھائی بارش ہی نہیں ہوئی. نقوی صاحب, سیکیورٹی کا ایشو کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی پرسونل جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. ہے جی, سیکیورٹی کے ایشو پر جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا. وہ پچھلے ہفتے موجود تھے, وہ پچھلے ہفتے موجود تھے. پچھلے ہفتے کیوں نہیں؟ سندھ حکومت تو مسلسل خط لکھ رہی تھی. جی ارے الیکشن کمیشن نہ سمجھے تو ایسی الیکشن کمیشن کو ہٹا دو. اور اگر سندھ حکومت نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہ 16 تاریخ والا الیکشن بھی نہیں کرائیں گے, تو سندھ حکومت کی کس بات پہ یقین کرو گے؟ کیا ناصر حسین شاہ نے نہیں کہا تھا, کیا ناصر حسین شاہ نے بٹ صاحب نہیں کہا تھا کہ الیکشن کرانے کو ہم تیار ہیں؟
ٹھیک ہے نقوی صاحب آپ کا موقف آ گیا. بیرسٹر صاحب آپ رسپانس کرنا چاہ رہے ہیں, آپ بولیے. دیکھیں میں نقوی صاحب سے انتہائی احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ الیکشن ہو جائیں گے, اتنا فکر مند نہ ہوں, کیونکہ ایم کیو ایم ایک بڑی جماعت ہے, اسٹیک ہولڈر ہے کراچی کی, انہیں بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم ایسا الیکشن چاہتے ہیں جس پہ تمام سیاسی جماعتیں قانون سازی میں بھی, میں اگر مکمل کر لوں اس طرح دونوں کی سمجھ میں آئے گی. نقوی صاحب ابھی آپ کی طرف میں واپس آتا ہوں, ابھی بیرسٹر صاحب کو بولنے دیجئے. جی میں نقوی صاحب اگر پوری کر لوں اس طرح دونوں کی بات نہیں جائے گی. جی بالکل. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ جتنے کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں سارے ملیں, وہ بھلے ایم کیو ایم ہے بھلے پی ٹی آئی ہے. ہر بات کے اوپر میرے خیال سے تماشا لگانا نہ تو زیب دیتا ہے نہ ہونا چاہیے. پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے ہی معاملات آگے بڑھائے جا سکتے ہیں. آپ دونوں کا موقف آ گیا, میں ایم کیو ایم پاکستان کا بھی اس پر موقف لینا چاہوں گا. ساجد صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو, اور آپ کی کیا تیاری بھرپور تھی؟ چونکہ ابھی تک تو پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ وہ میدان مار لیتے, آپ کی تیاری تھی, آپ مار سکتے تھے میدان؟ اچھا دیکھیں تیاری ہماری پوری تھی, اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ پولیٹیکل جماعت کے اندر ایسا ہوتا ہے, الیکشن کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں اترتی ہیں گراؤنڈ پر, اور کوئی بھی چیز ہم تو بولے کراچی سے پی ٹی آئی آ جائے, پیپلز پارٹی آ جائے, جماعت اسلامی آ جائے, لیکن میرے بھائی پہلے ڈیلیمیٹیشن کو تو صحیح کر لیں. ایک یو سی بعض جگہوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے 15,000 پہ 15,000 کی آبادی پہ ایک یو سی بنا لی, اور بعض جگہوں پر 80-90,000 پہ ایک یو سی بن رہی ہے جہاں 3 سے 4 یو سی بن سکتی ہے. تو وہاں کے لوگوں کا حق مارا جائے گا. تو پہلے لائن کو تو سیدھا کر لیں, آپ سینسس تو کروا دیں صحیح معنوں میں, آبادی کی صحیح کیلکولیشن تو کر لیں, تاکہ جب بعد میں اختیارات دینے کی بات آئے, جب ہیلتھ کے سیکٹر پہ فنڈ دیے جائیں تو پورے 3 کروڑ کی آبادی کی بنیاد پہ دیجیے نا, نہ کہ 1,49,00,000 کی آبادی پر آپ ہیلتھ کے سیکٹر میں اگر فنڈ آ رہا ہے تو ہیلتھ کو 1,49,000 کی آبادی کے حساب سے فنڈ دے رہے ہیں. ایجوکیشن پر 3 کروڑ کی آبادی ہے لیکن وہ سینسس میں 1,49,00,000 آیا ہے, تو 1,49,00,000 کی آبادی کے مطابق اس کو فنڈ دیے جائیں گے. ٹرانسپورٹ پر 1,49,00,000 کی آبادی پہ ٹرانسپورٹ دی جائے گی ان کو, تو باقی 1.5 کروڑ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں اصل جو بیسک بنیادی مسئلہ اس شہر کا یہ ہے, یہی تو زیادتی ہو رہی ہے. ہر پارٹی بالکل ایم کیو ایم کا یہ مسلسل سے یہ تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے سینسس کے معاملے پر. بہت شکریہ. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ساجد احمد ہمارے ساتھ موجود ہے, پیپلز پارٹی بیرسٹر عامر حسن, اور پی ٹی آئی سے فردوس شمیم نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.